बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हम उर्दू साल अव्वल और साल दोम के तमाम असबाक, नज़में, गज़लियात, ग्रामर के लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। आज से हम साल दवम के मुतालिया पाकिस्तान, पाक स्टडीज़ के लेक्चर्स शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है ये भी आपके लिए मुमदो मुआवन होंगे। आप हमारी इस काविश को पसंद करेंगे। आपके मशवरों, मैसेजेस, कमेंट्स के हम हमेशा मुंतज़िर रहेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, आज नया टॉपिक मुतालिया पाकिस्तान शुरू कर रहे हैं। आमतौर पर कॉलेजेस में पाक स्टडी के लिए हफ्ते में 2 लेक्चर्स होते हैं, लिहाजा असातिज़ा उतनी तफसील से बात नहीं कर पाते जितनी मुतालिया पाकिस्तान में होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि उस तशनगी को, वक्त की कमी को यहाँ पर आड़े ना आने दें और मुमकिन हद तक आपको तफासिल फराहम करें। इसके साथ ही हम मुतालिया पाकिस्तान का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहला सबक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम। सबसे पहले नज़रिया पाकिस्तान को समझने से हमें ये देखना होगा कि नज़रिया से क्या मुराद है, नज़रिया किसको कहते हैं, और उसके बाद हम नज़रिया पाकिस्तान की तरफ आएंगे। अजीज़ तलबा, नज़रिए से मुराद आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी, नज़रिया हम मायनी है। इससे मुराद क्या होता है? ये एक ऐसा तसव्वुर है, एक ऐसा मकसद है। नज़रिया एक ऐसा ख्याल है, एक ऐसा तसव्वुर है, ज़िंदगी का वो एम है, वो मकसद है जिसको हासिल करने के लिए इंसान तमाम ज़िंदगी जिद्दोजहद करता है और जिसको पा लेना वो अपनी कामयाबी समझता है। ये तो बात हुई इनफरादी बात। अगर इसको इज्तिमाई तौर पर देखा जाए तो किसी भी कौम का नस्बुल ऐन, किसी भी कौम की ज़िंदगी का बुनियादी मकसद उसका नज़रिया कहलाता है, और यही नज़रिया ही दरअसल किसी भी कौम का मकसद ज़िंदगी होता है। नज़रिया उन असूलों का मजमुआ होता है जिसके मुताबिक कोई कौम ज़िंदगी गुजारती है। ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया, उसमें बताया गया है कि नज़रिया क्या है। उनके मुताबिक नज़रिया किसी ख़ास फ़िक्र की रोशनी में सियासी और समाजी मसाइल का एक अमली हल है। तो सबसे पहले तो ये बात समझिए कि नज़रिए से क्या मुराद है। वो ख्याल, वो तसव्वुर जिसके मुताबिक किसी कौम के अफराद अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और वही नज़रिया उनका तशख़्ख़ुस बन जाता है। ये तो बात हुई कि नज़रिया क्या होता है। अब आइए पहले टॉपिक नज़रिया पाकिस्तान की तरफ। अजीज़ तलबा, जिस तरह के आप देख रहे हैं, हमने अलग अलग मौज़ूआत कायम की हैं, शुरू में सफ़ात नंबर लिखे हैं। तो जिस तरह अभी आपसे अर्ज़ की, मैंने नुकात लिखे कि नज़रिया क्या है? किसी कौम का तस्वुर हयात, इंसानी जिद्दोजहद का मकसद या नस्बुल ऐन। नज़रिया क्या है? कौम की फ़िक्री, अमली, सियासी और मुआशरती बुनियादें जिस पर कौम खड़ी होती है,
اس کو نظریہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے نظریہ پاکستان کیا ہوا۔ عزیز طلباء، آپ کے ذہن میں یہ بات رہے، پاکستان دنیا کی پہلی نظریاتی مملکت ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں کوئی قوم کی جدوجہد نظریے کی بنیاد پر نہیں تھی۔ پاکستان نے اسلامی نظریے کی بنیاد پر تحریک چلی اور اسی کی عملی شکل آپ پاکستان کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ بقول شاعر، پاکستان نظریہ بھی، پاکستان یقین بھی ہے، پاکستان عقیدہ بھی، پاکستان زمین بھی ہے۔ تو یہ وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ دنیا کی پہلی نظریاتی اور سیاسی تحریک تھی تحریک پاکستان، جو کامیابی سے ہمکنار ہوئی، جس کے نتیجے میں دنیا کی پہلی اور سب سے بڑی اسلامی نظریاتی مملکت کا قیام ہو۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نظریہ پاکستان ہے کیا؟ نظریہ پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ ہے۔ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد نظریہ اسلام ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ دو قومی نظریہ کیا ہے۔ عزیز طلباء، مختلف کتابوں میں مختلف باتیں لکھی ہوئی ہیں دو قومی نظریے کے حوالے سے کہ دو قومی نظریے کا وجود کب ہوا۔ اگر ہم تاریخ کے پس منظر میں بہت پیچھے چلے جائیں، ارتقاء انسانیت سے شروع کریں، انسان کے وجود سے شروع کریں، تو عزیز طلباء ذہن میں رکھیے گا کہ دو قومی نظریے کا وجود کب ہوا تھا؟ جب ابلیس نے اللہ کے حکم پر آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہیں سے دو قومی نظریے کی ابتدا ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے سب اللہ کو ماننے والے تھے۔ حزب کہتے ہیں جماعت کو، سارے حزب اللہ تھے، لیکن ابلیس کے انکار سے اب حزب اللہ ایک طرف ہو گئے، حزب مخالف دوسری طرف ہو گئے۔ تو وہیں سے دو قومی نظریے کی بنیاد پڑ گئی کہ اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو نہ ماننے والے۔ یہ تو ایک تاریخی پس منظر ہوا دو قومی نظریے کا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برِ صغیر میں دو قومی نظریے کی بنیاد کب پڑی؟ جب بقول حضرت قائد اعظم ہندوستان میں پہلے مسلمان نے قدم رکھا تو دو قومی نظریے کی بنیاد پڑ گئی۔ دو قومی نظریہ کیا ہوا کہ دنیا میں بنیادی طور پر دو ہی قومیں ہیں، اللہ کو ماننے والے مسلم اور اللہ کو نہ ماننے والے غیر مسلم۔ یہ ہے دو قومی نظریہ۔ پاکستان اسی بنیاد پر وجود میں آیا تھا۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان کو برِ صغیر کہا جاتا تھا۔ برِ صغیر پاک و ہند کو یہ ایک ملک نہیں تھا، یہ تو چھوٹا سا ایک بر اعظم تھا جس میں بہت سی قوموں کے بہت سے افراد رہتے تھے، جن میں بڑی قومیں ہندو، مسلمان، سکھ، پارسی، عیسائی، بدھ مت کے پیروکار اور لادین یعنی کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والے، یہ بہت سے لوگ رہتے تھے۔ تو یہاں دو قومی نظریہ کیا ہوا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ، ان کا رہن سہن، ان کے رسم و رواج، ان کی عبادات سب کے سب غیر مسلموں سے الگ ہے۔ صدیوں مسلمان اور ہندو اکٹھے رہے برِ صغیر میں، مگر اس کے باوجود وہ ایک قوم نہیں بن سکے۔ لہذا دونوں قوموں کی بہتری اسی میں تھی کہ وہ الگ الگ ریاستوں میں تقسیم ہو جائیں تاکہ اپنے مذہبی، سیاسی، سماجی نظریات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔
یہ ہے دو قومی نظریہ، اور دراصل دو قومی نظریہ کیا ہے؟ یہی نظریہ اسلام ہے۔ نظریہ اسلامی کی ایک شکل دو قومی نظریہ ہے، اور اسی دو قومی نظریے کو جب ہم برِ صغیر کے حالات پر منطبق کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، تو اسی کو نظریہ پاکستان کہا جائے گا۔ تو نظریہ پاکستان کیا ہوا کہ برِ صغیر پاک و ہند میں بہت سی قومیں آباد ہیں، جن میں سے دو بڑی قومیں ہندو اور مسلم ہیں۔ دونوں کی بہتری اور بھلائی اسی میں ہے کہ ان کے لیے الگ جداگانہ وطن قائم کر دیے جائیں۔ تو بات کیا ہوئی جی؟ نظریہ پاکستان کیا ہوا؟ دنیا کی پہلی نظریاتی اور سیاسی تحریک تھی، پہلی نظریاتی مملکت ہے پاکستان، دین اسلام کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہے نظریہ پاکستان۔ اسلامی نظریہ مسلمانوں کے تمام شعبہ زندگی کا بنیادی اصول ہے۔ عزیز طلباء، اسلام محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں زندگی گزارنے کے تمام طریقے موجود ہیں۔ یہ نہ صرف مذہبی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، اقتصادی طور پر، سیاسی طور پر، ہر شعبے میں ہمارے لیے رہنمائی کے اصول مہیا کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہیں اسلام کے اصول۔ اسلام کب ہوگا؟ مسلمان کب صحیح مسلمان ہوگا؟ جب اس کا پورا طرز زندگی، یعنی اس کا لائف سٹائل قرآن و سنت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہوگا۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ایک مسلمان تو چلتا پھرتا قرآن ہوتا ہے، یعنی اس کی تمام زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ مگر ہندوستان میں رہتے ہوئے، ہندو اکثریت کی موجودگی میں، مسلمان اسلامی طرز زندگی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ جا بجا ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی تھیں۔ لہٰذا اگر ایک مسلمان نے اسلامی نظام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اسلام کا صحیح تصور پیش کرنا ہے، تو لازم ہے کہ ایک الگ اسلامی ریاست ہو جہاں مسلمان اپنی مرضی سے زندگی گزار سکے اور دنیا کے سامنے ایک عملاً اسلامی ریاست کا نمونہ پیش کر سکے۔ ہندو اکثریت کی موجودگی میں جداگانہ تشخص یعنی سیپریٹ آئیڈینٹی کا حصول ناممکن تھا۔ ہم ان کے ساتھ رہ کر اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے تھے، جبکہ اسلامی ریاست کا قیام ہی مسلمانوں کا نصب العین بنا۔ جس طرح ابھی آپ کو عرض کی کہ مسلمانوں نے ایک الگ ریاست کے حصول کو اپنا نصب العین کیوں بنایا؟ اسی لیے بنایا کہ متحدہ ہندوستان میں رہ کر دیگر قومیتوں کے ساتھ وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ لہٰذا مسلمانوں کا نصب العین یہ بنا کہ ان کی الگ جداگانہ ریاست ہونی چاہیے۔ لہٰذا جس طرح میں نے ابھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ نظریہ پاک اسلام ہی کا دوسرا نام دو قومی نظریہ ہے، اور اسی کو ہی ہم نظریہ پاکستان کہیں گے۔ نظریہ اسلام، دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان، یہ دراصل ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں، ایک ہی سچائی کو سمجھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج مطالعہ پاکستان کے پہلے لیکچر میں صرف ہم نے یہ دیکھا کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، اسلامی نظریہ کیا ہے، دو قومی نظریہ کیا ہے۔ یہ ایک ہی حقیقتوں کے مختلف نام ہیں۔ مسلمانہ نے برِ صغیر اگر اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے، ہندوؤں کے غلبے سے بچنا چاہتے تھے، تو لازم تھا کہ مسلمان اپنے لیے ایک الگ جداگانہ
اسلامی ریاست حاصل کریں جہاں وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو یہ تو تھا عزیز طلباء نظریہ پاکستان۔ اگلے لیکچرز میں ہم دیکھیں گے قائد اعظم اور نظریہ پاکستان، علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان، اور نظریہ پاکستان کے اجزاء ترکیبی۔ پہلا لیکچر یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔